सबसे पहले हजरत मुफक्किर इस्लाम शहजादा गौसे आजम डॉक्टर पीर सैयद अब्दुल कादिर जिलानी शाह साहब की वीडियोस को हासिल करने के लिए जिलानी मीडिया के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करें। वीडियोस अच्छी लगे तो थम्स अप दें। मोहतरम हाज़रीन, इस वक्त तमाम आलम इस्लाम में हज की तैयारियां हो रही हैं। तो उसूल शरअ ये है कि मजहबी पेशवा उन मामलात के बारे में इत्तलाअत हम करें कि जिन मामलात को अमल में लाया जाने वाला है, ताकि मुसलमान उस काम को ज़हनी, एतक़ादी और अमली तौर पर अपने आप को तैयार कर सकें और उनको ऐसी मालूमात फराहम की जाएँ कि अमल करते वक्त उनको दिक्कत न हो। जैसा कि आपने देखा कि माह रमज़ान शरीफ के आने से पहले रोज़े के अहकाम, रोज़े की ज़रूरत, रोज़े के फ़ज़ाइल और रोज़े के ख़िलाफ़ काम करने के बारे में डांट डपट इसका जिक्र मजहबी पेशवा करते हैं, ताकि माह रमज़ान के अंदर रोज़े की फ़र्जियत को बंदा महसूस करे, उससे पहुँचने वाले फ़ायदे को महसूस करे और उस मामले में कोताही करने की सज़ा को महसूस करे, पाबंद हो जाए और फिर उसे रोज़ा कैसे रखना चाहिए उसके क़वायद उसे पता चल जाए, किन किन चीज़ों से रोज़ा टूटता है ये पता चल जाए, ताकि माह रमज़ान में रोज़े के रखने के बारे में, उसकी हिफाजत के बारे में, उसके ख़तरात के बारे में उसको मालूमात फराहम हो जाएं, वो अला वजह बसीरत अमल कर सके। इसी तरह जब वक्त आता है हज का, तो हज के मौका पर इसकी ज़रूरत होती है कि हज के मसाइल बयान किए जाए। कुर्बानी का मौका आता है, कुर्बानी के मसाइल बयान किए जाए, ताकि मुसलमान बहस्ब ज़रूरत बात को समझ लें और आसानी से उस पर अमल पैरा हो सके। चूँकि हज एक बड़ा पुराना मजमून है, इस पर हर साल मजहबी पेशवाओं की गुफ्तगू होती है। मैं भी हर साल इस पर गुफ्तगू करता चला आ रहा हूँ। उसमें सबसे पहला मामला होता है एतक़ाद का। अमल की स्टेज दूसरी है, पहली स्टेज अकीदे की है। आप उसी मसल्ले पर खड़े होकर के एक ऐसी नमाज पढ़ते हैं कि अगर आप न पढ़ें तो आपको सजा होगी, और उसके बारे में अकीदा क्या रख के पढ़ें कि यह जरूरी है, अगर न करूं तो मार पिटेगी। उसी मसल्ले पर आप ऐसी नमाज पढ़ते हैं, उसी तरह के अमाल होते हैं, लेकिन अकीदा ये रखते हैं कि ये काम सुन्नत है, इसको करूं तो यकीनन सवाब मिलेगा, और अगर इसको छोड़ूं तो खौफ अजाब है। उसी मुसल्ले पर आप खड़े होकर के एक ऐसी नमाज पढ़ते हैं जिसके बारे में अकीदा रखते हैं ये जरूरी नहीं है और इसके करने से यकीनन सवाब मिलेगा, और इसके न करने से यकीनन अजाब नहीं होगा। अब देखें, एक ही मुसल्ला है, एक ही जगह खड़े होकर उसी तरह के अल्फाज से, उसी तरह के अमाल से आपने नमाज पढ़ी है, लेकिन सबके बारे में अकीदा आपने मुख्तलिफ रखा है। अब ये फर्क जो है ये आपके ज़हन का और इत्क़ाद का फर्क है, अमल का तो कोई फर्क नहीं। फर्ज भी उसी अदा से पढ़े जाते हैं, सुन्नतें भी उसी अदा से पढ़ी जाती हैं, नफिल भी उसी अदा से पढ़ी जाती हैं, मगर एतक़ादी फर्क की वजह से आपने देखा कि नतीजे में कितना फर्क है। फर्ज का सवाब और तरह का है, सुन्नत का सवाब और तरह का है, नफिल का सवाब और तरह का है। इसलिए जो भी आप काम करें उसमें पहले आपका एतक़ाद सही होना चाहिए। एक आदमी है, वो कहता है मैं पांचों नमाजें पढ़ता हूँ जरूर और जिंदगी भर पढ़ता रहूंगा, लेकिन मैं जरूरी नहीं समझता, नमाजें पढ़ के भी काफिर है। क्यों? एतक़ादी तौर पर वो राय नहीं रखता जो खुदा उसके रसूल ने दी है। कुरान और हदीस ये कहता है कि अमल की दुरुस्ती उस वक्त तस्लीम होगी जब अकीदे की दुरुस्ती तस्लीम हो जाए।
بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ایک ان پڑھ آدمی کا اردو کتاب دیکھ کر کے باز کر لینا، اس کی حیثیت اور ہے۔ اس وقت آپ نے سال ہر سال میرا بات سنا ہے، آپ بات کو علی وجہ بصیرت سمجھیں، روشنی کے ساتھ بات کو سمجھ کے اس پر عمل کریں۔ آپ کی سمجھ میں یہ بات آئی ہے کہ اعتقادی خرابی کی موجودگی میں عمل کی درستی کا کوئی فائدہ نہیں پہنچتا۔ جیسا مرزائی ہے بالکل آپ کی طرح نماز پڑھتا ہے، وہی سبق مرزائیوں کے ہیں، کلمہ اسی طرح پڑھتا ہے، لیکن آپ محمد رسول اللہ کہتے وقت مدینے والی سرکار کی ذات پاک سے مراد لیتے ہیں، وہ محمد رسول اللہ کہتے وقت وہ مرزا دجال قادیان، دجال پنجاب جو ہے وہ مراد لیتا ہے۔ اب لفظ محمد اس کی زبان پر بھی ہے، لفظ محمد آپ کی زبان پر بھی ہے، آپ بھی کلمہ ہی کہہ کے پڑھتے ہیں، وہ بھی کلمہ ہی کہہ کے پڑھتا ہے، لیکن اس کا یہ جملہ کفریات میں سے ہے اور آپ کا یہ جملہ ضروریات دین میں سے ہے۔ آپ کو اس کے جزا کس طرح ملنے والی؟ نجات کا دار و مدار اس عقیدے کی صحت پر ہے۔ اعمال جتنے بھی آپ کریں گے اس سے یہ فائدہ پہنچنے والا ہے کہ آپ یا تو براہ راست جنت میں چلے جائیں گے یا جنت میں جانے کے بعد درجات کافی اچھے مل جائیں گے، لیکن اس گیٹ کو پاس کرنے کا جو ذریعہ ہے وہ اس کلمے کی صحت پر یقین رکھنا ہے۔ اب دیکھیں آپ کے اعمال میں اور مرزائی کے اعمال میں کوئی فرق تو نہیں، عمل کا فرق تو نہیں ہے نا، یہ بات عقیدے کا فرق ہے نا۔ وہی کلمہ پڑھتا ہے، ایک عقیدے کی غلطی کی صورت میں وہ کلمہ کفر ہے، وہی کلمہ آپ پڑھتے ہیں مگر اور عقیدہ رکھ کے پڑھتے ہیں تو وہ عین ایمان ہے۔ اسی طرح ایک آدمی نماز فرض کو فرض جان کے پڑھتا ہے، اس کو اجر بھی ملنے والا ہے، جزا ملنے والی ہے، خدا کی بارگاہ کا قرب ملنے والا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی رضا اور خوشنودی ملنے والی ہے، یہ جزا کے علاوہ ہے اور اس کی قیمت جنت سے بڑھ کر ہے۔ اسی لیے جنت میں جا کے بھی کچھ بندگان خدا راضی نہیں ہوں گے، خبریں جنت اندر دل نہ لگے کی پتہ ہے تیرے یہاں دیوانے آنا۔ پنجابی کا بڑا بے تکلف مصرع ہے مگر بڑی جان ہے اس میں، خبریں جنت اندر دل نہ لگے کی پتہ ہے تیرے یہاں دیوانے۔ اس وقت رضوان من اللہ ہے، جنت میں علاوہ جنت کی سہولتوں کے خدا کہے گا میں خوش ہو گیا اور میرے بندے میں تیرے سے خوش ہوں، اس وقت کہے گا اب جنت جنت ہے۔ اگر محبوب راضی نہ ہو سکا تو صرف زبان کے چسکوں سے اس کی ضرورت پوری ہو گئی، تو اس سے ایمان کی ضرورت تو اس کی باقی رہ گئی ہے۔ ایمان کی ضرورت اس وقت پوری ہوگی جب رب راضی ہو جائے، اس کا رسول راضی ہو جائے۔ مرنے والا مر رہا ہے میدان بدر میں، سرکار پاس سے گزرے، لاشوں کے نیچے پڑا ہوا ہے، لیکن ایسی محبت جوان ہے، سرکار کے پاؤں کی آہٹ سے اس کی ہرس دوڑی ہے کہ ایسی چلنے کی ادا سرکار کی ہوتی ہے۔ نیچے سے آواز دے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار پہچان کے کھڑے ہو گئے، لاشوں کے نیچے سے نکال کے تو سامنے جب رکھا، کہا حضور میں نے آپ کو صرف اتنی سہمت دی ہے کہ بتائیں جو آپ سے وعدہ کیا تھا پورا کیا کہ؟ سرکار بیٹھ گئے، سرکار نے گود میں رکھ لیا اس کا سر۔ حافظ شیرازی فرماتے ہیں شہادت اس کے مقابلے میں کیا قیمت رکھتی ہے۔ بچ ناز رفتہ باش ز جہان یاز مندے کہ بوقت جان سپردن بس رش رسید باشی۔ وہ مرنے والا کتنی ناز بری اداؤں سے دنیا سے رخصت ہوا ہوگا جس کے مرتے وقت تو سراہنے آ کر کے بیٹھ گیا ہوگا۔ صحتیں لاکھوں میری بیماری غم بے نثار، صحتیں لاکھوں میری بیماری غم بے نثار، جس میں اٹھے بارہا ان کی عیادت کے مزے۔ کہتے اس بیماری پر صحت کو میں کیوں قربان نہ کر دوں جس بیماری کے بہانے تو میری بیمار پرسی کو آتا رہا۔ بخاری کے حدیث ہے حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ بیمار ہوئے،
سنی سنائی بات نہیں کرتا، اپنی آنکھوں سے دیکھی اور پڑھائی ہوئی بات کرتا ہوں. ہاں سرکار نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تیار ہوئے، چلو دیکھنے چلتے ہیں. صحابہ کہتے ہیں وہاں منافقین کی جماعت کی کثرت ہے اور وہ آج ان کی میٹنگ ہے، آپ کچھ ہو جائے، چلتے. گئے، حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ سرکار کو دیکھا، کہتے خدایا مجھے سدا بیمار رکھ، کہ جس بہانے سرکار مجھ سے ملنے آئے، صحتیں لاکھوں میری بیماری غم بے نثار، جس میں اٹھے بارہ ان کی عیادت کے مزے. کہا جب محبوب دیکھنے کے لیے بیمار پرسی کے لیے آیا ہے تو کیوں نہ دعا مانگوں کہ خدایا مجھے ہمیشہ ہی بیمار رکھ. چو تو مسیحا دم اگر تیمار رنجوری کند، رنجور از حق آرزو ہر روز بیماری کند. کہا کہ اگر تیرے جیسا محجبی پری پہ کر محبوب میری بیمار پرسی کو آئے تو کیوں نہ روزانہ عبادتوں میں دعا مانگوں کہ مولا مجھے بیمار رکھ. صحابی کہتے یا رسول اللہ آپ فرمائیں جو وعدے آپ سے کیے تھے پورے کیے کہ نہیں؟ سرکار راضی ہو گئے. سرکار نے گود میں ان کا سر رکھ لیا اور آخری لمحوں میں سرکار کو دیکھتے جا رہے ہیں، کلمہ پڑھتے جا رہے ہیں، دم دیتے جا رہے ہیں. دم دم جان لبوں پر آئی، چھوڑ حویلی تن دی، کھلی اڑی کے مت کتوں آوے ٹھنڈی بازی جیسے. تو جنت میں جا کے تو راضی نامہ جو ہے یہ جنت سے زیادہ قیمت رکھتا ہے، مگر جنت کے گیٹ سے اندر جانے کا ذریعہ صحت عقیدہ ہے. اب حج کرنے والے کو یہ پہلے پتا ہونا چاہیے کہ حج عقیدے کے اعتبار سے کیا ہے. جتنے بھی آپ اعمال کرتے ہیں ان کے اندر بصیرت یہ ہوگی کہ آپ کو پتا ہو اس میرے عمل کی نوعیت کیا ہے. کیا فرض سمجھ کے کروں، سنت سمجھ کے کروں، نفل سمجھ کے کروں، ضروری سمجھ کے کروں، غیر ضروری سمجھ کے کروں، دین کے ضروریات میں سے جان کے کروں، یا کوئی ایڈیشنل چیز سمجھ کے کروں، کس لحاظ سے کیا کروں. اس لیے آپ کو یہ سمجھنا ہے کہ حج احکام میں کیا ہے. حج احکام کے اعتبار سے فرض ہے کیونکہ کتاب اللہ سے ثابت ہے، اللہ کی کتاب سے قرآن سے ثابت ہو اور اس کی دلیل معارض کوئی نہ ہو. ان سے ٹکر کھانے والی ایک کہے ضروری ہے دوسری کہے ضروری نہیں ہے، اس میں ظنیت پیدا ہو جاتی ہے، پھر فرضیت کے درجے سے گر جاتا ہے. اس لیے کہتے ہیں ثابت ہے ایسی دلیل سے جو اٹل ہے اور اس کے مخالف دلیل کوئی نہیں. یہ جامع معنی تعریف ہے فرض کی. فرض کسے کہتے ہیں؟ جو ثابت ہو کتاب اللہ سے دلیل قطعی کے ساتھ، یعنی اس کے معنی میں کوئی شک و شبہ نہ ہو اور اس کے مخالف کوئی دلیل نہ ہو، دلیل بلا معارض، اس کو کہتے ہیں فرض. اب یہ قرآن مجید سے ثابت ہے، اس کے مخالف کوئی دلیل ہے نہیں. اس سے فرضیت کس طرح ثابت ہے؟ للہ علی الناس. فرضیت کس طرح ثابت کرتے ہیں کہ ضروری ہے؟ جیسے یہ کہیں یہ روٹی مہمان کے لیے ہے، فرض تو نہیں ثابت ہوا. کہا للہ علی الناس، علی عربی زبان میں لزوم کے لیے آتا ہے. وہ جو کہتے ہیں فلاں مولوی صاحب لفظوں میں جھگڑے ڈالتے ہیں، لفظوں سے باتیں ثابت ہوتی ہیں نا. اگر لفظ ادلا بدلا کر دیے جائیں تو معنی پر اثر پڑتا ہے نا، تو معنی پر اثر پڑے تو نتیجے پر اثر پڑتا ہے. بڑی مدت کے بعد شروع میں پڑھ کے آیا تو ہمارے مریدوں کے حلقے میں تحصیل گوجر خان میں جیلم کی طرف آتے ہوئے سب سے آخری ایک بستی ہے، وہ ہمارے مریدوں کا گاؤں ہے. تو وہاں کہیں طلاق ہو گئی تو اس طلاق کے سلسلے میں مجھے بلایا. میں جب گیا تو طلاق دینے والا کہتا ہے حضرت یہ تو سارے ان پڑھ لوگ ہیں، ان کو کیا پتا ہے، آپ تو پڑھے لکھے آدمی ہیں، بڑے پڑھ لکھ کے آئے ہیں. اسے میری داڑھی پوچھ نہیں ہے اور اسی سال پڑھ کے آیا ہوں. تو وہ عمر کا کافی ہوش مند آدمی ہے، کہتا ہے میں نے توئے سے طلاق نہیں کہی، میں نے تے سے طلاق کہی ہے. کسی مولوی نے یہ فریب اسے سکھایا کہ توئے سے طلاق کے معنی جدائی کے ہوتے ہیں
اور تا سے طلاق کے معنی ملاقات کے ہوتے ہیں. یہ واقعہ ہے. لئن اشنا الی زمان الطلاق لاشکو ما اقاسی فی الفراق. متنبی کا شعر ہے. کہتے لئن اشنا الی زمان الطلاق، اگر زمان ملاقات تک میں زندہ رہا نا تو لاشکو ما اقاسی فی الفراق، جدائی میں جو تکلیفیں اٹھائی ہیں ان کا میں گلہ کروں. وہ ساری داستانیں جس کو میاں صاحب نہیں کہتے ہجر تیرا جد پانی منگے میں کھو نینا دے گھیڑا، دل کرتا ہے جے سامنے بہ کے درد پرانے چھیڑا. یہ بات کہی ہے. عربی زبان کا جو شعر اس کا یہ معنی ہے. بات سمجھ آئیے؟ لیکن اشنا الی زمن الطلاق لاشکو ما اقاسی فی الفراق. وہ کہتے ہیں جناب میں نے توئے سے طلاق نہیں دی، میں نے تا سے طلاق دی ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ تا سے طلاق اگر ہو تو اس کے معنی ہوتے ہیں جدائی. اگر تا سے دو نقطوں والی تا کے ساتھ طلاق ہو تو اس کے معنی ملاقات کے ہوتے ہیں. تو میں اس سے خوش ہوا تو میں نے کہا کہ میری تیری ملاقات ہے. میں نے جدائی کے لیے تھی. جس وقت وہ میں نے کہا کہ جو کانٹیکسٹ ہے وہ اس کی حمایت نہیں کرتا کہ تو نے یہ بات اس نیت سے کہی ہے. اب جب نہ مانے تو میں نے اس سے پوچھا، میں نے کہا جب قبول کرنے لگے تھے تو کشش والے کاف سے قبول کی تھی یا موٹے کاف سے قبول کی تھی؟ اب وہ کہتا ہے ہم تو ان پڑھ لوگ ہیں، ہمیں کیا پتا موٹا کاف کیا ہوتا ہے اور کشش والا کاف کیا ہوتا ہے. میں نے کہا نکاح کرتے وقت تو ان پڑھ تھا اور جو طلاق دینے لگا تو قرات پڑھ کے تم نے طلاق دی. کیونکہ لفظوں کے فرق سے معنی کا فرق واضح ہوتا ہے. اس لیے یہ جاننا پڑے گا کہ کون سے لفظ فرضیت ثابت ہے. للہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے. یہ تو عقیدے کا مسئلہ ہے کہ حج عبادت ہے، پر ہے کس کے لیے؟ اللہ کے لیے ہے. الناس سے علی لزوم کے لیے آتا ہے، لوگوں پر. یہ وجوب کے لیے آتا ہے. اس سے ثابت ہوتا ہے اللہ کے لفظ سے استدلال ہوتا ہے کہ فرض ہے. سمجھو؟ قرآن مجید سے حج کی فرضیت تو ثابت ہے، لیکن وہ کون سا لفظ ہے جس سے ہم یہ کہہ سکیں کہ فرض ہے؟ کہا لفظ علی جو آیا ہوا ہے علی لزوم کے لیے آتا ہے. جیسا آپ پر یہ کام ہے، مانے ڈیوٹی ہے آپ کی. للہ علی الناس، اللہ کے لیے ہے حج کرنا، علی الناس لوگوں پر. علی الناس کے لفظ سے ثابت ہوتا ہے کہ فرض ہے. آئی بات سمجھ؟ تو عقیدہ کیا رکھنا چاہیے؟ حج فرض ہے. یہ کب آ کے فرض ہوا؟ مدنی زندگی میں فرض ہوا. سال کے بارے میں اختلاف ہے، چھٹے سال ہجرت میں ہوا یا اس کے بعد ہوا ہے. لیکن بڑی مدت تک مکہ شریف میں 13 برس رہے لیکن حج فرض نہیں ہوا. اس کے بعد مدینہ طیبہ میں آ کے کافی دیر تک قیام فرمایا، حج فرض نہیں ہوا. دو طرح کی یہ عبادت تھی، مالی بھی اور بدنی بھی. جس میں بدن حرکت میں آئے وہ عبادت بدنی کہلاتی ہے، اور جس میں مال بھی خرچ ہو، جانے آنے پر کرایہ لگتا ہے، ہوٹلوں میں ٹھہرتا ہے، اور جسے بھی اس کے مزدور اس کی مدد کرتے ہیں ان کو پیسے دیتا ہے، قربانی کرتا ہے. یہ سب باتیں پیسے انوالو کرتی ہیں، ان سے پیسے لازم آتے ہیں. اس وجہ سے یہ مالی اور بدنی دونوں طرح کی عبادتوں پر مشتمل ہے. اسی لیے ہمارے فقہا ذکر کرتے وقت پہلے نماز کا ذکر کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں نماز کا سب سے پہلے کیوں ذکر کرتے ہیں؟ کہتے ہیں اس کا ذکر قرآن میں بہت مرتبہ آیا ہے، تو بار بار ذکر کرنے کا معنی یہ ہوتا ہے کہ وہ بہت کوئی ضروری کام ہے. ایک مرتبہ تاکید کی، 2 مرتبہ کی، 3 مرتبہ کی، 4 مرتبہ کی، 100 مرتبہ کی. تو اس طرح 100 مرتبہ تک اگر تاکید ہوئی ہے تو اس کا مطلب بہت ہی ضروری ہے. اس وجہ سے پہلے اس کا ذکر کیا ہے. تو ساتھ ہی اقیم الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، ساتھ ہی اس کا تو اس کو برابر کا ذکر کیوں نہیں کیا؟ کہا اس کو دوسرے درجے پہ ذکر کیا. یہ کیوں بھائی؟ کہا اگرچہ حکموں میں دونوں اکٹھے ہی آئے ہوئے ہیں، لیکن نماز ہر روز 5 مرتبہ پڑھی جاتی ہے کم از کم، لیکن زکوٰۃ سال میں 1 مرتبہ دی جاتی ہے. تو عمل کے فرق سے پتا چلا یہ اتنا ضروری نہیں ہے جتنا وہ ضروری ہے. عقیدے میں وہ بھی فرض ہے، عقیدے میں یہ بھی فرض ہے، لیکن تاکید اس پر زیادہ ہے کیونکہ ہر روز میں 5 مرتبہ جس کام کے کرنے کی پابندی ہے، ظاہر ہے کہ وہ زیادہ ہی ضروری ہوگا. اور سال میں جو 1 مرتبہ، پھر یہ کہ وہ نماز جو ہے وہ امیر کے لیے بھی، غریب کے لیے بھی، نابینے کے لیے بھی، بینا کے لیے بھی، مرد کے لیے بھی، عورت کے لیے بھی،
بوڑھے کے لیے بھی، بزرگ کے لیے بھی، نابالغ پر فرض نہیں ہے، ہر بالغ کے لیے فرض ہے، لیکن زکوٰۃ صرف اس پر فرض ہے جس کے پاس 7.5 تولے سونا ہو یا 52 تولے چاندی ہو اور سال اس پر گزر جائے اور اس کو وہ محفوظ اس کے پاس پڑے رہیں، تو یہ سیونگ ٹیکس ہے، یہ انکم ٹیکس نہیں ہے۔ اس کے ضرورت سے فاضل ہو، اگر اس کی ضرورت کا ہے تو پھر نہیں ہے، زکوٰۃ نہیں ہے۔ تعداد گھٹ گئی نا، پہلے تو نصاب مقرر کرتے وقت گھٹ گئی، پھر یہ کہ اگر اس کی ضرورت میں روزانہ کے استعمال کی چیز مثلا گھوڑا ہے، کار ہے، تانگا ہے، ایسی شے ہے جس کے بغیر اس کا گزارا نہیں ہوتا، تو وہ زکوٰۃ کے سلسلے میں نہیں آتی۔ تو ضرورت سے فارغ ہونا ایک اور چیز، اور تعداد گھٹ گئی۔ پھر یہ کہ مالداروں پر ہے، اور تعداد گھٹ گئی، مالداروں پر ہے پر صرف جمع ہونے پر نہیں، سال کے بعد دیکھیں گے کہ سال محفوظ رہی ہے، تعداد بہت گھٹ گئی نا جی۔ ادھر بندوں کی تعداد بھی گھٹ گئی اور ادھر اس کے تکرار کی تعداد بھی سال میں ایک ہی مرتبہ ہے، اس لیے اس کا ذکر اس کے بعد کیا ہے۔ روزے کا ذکر اس کے بعد کیا ہے، کہا یہ جتنی بھی عبادتیں یہ مفرد ہیں، یعنی نماز بدنی عبادت ہے، اس میں پیسہ کچھ نہیں لگتا، وضو کیا ہے بدن کو حرکت دی ہے، کپڑے اچھے پہنے بدن کو حرکت دی ہے، مصلا بچھایا ہے، لوٹا اٹھایا ہے، اوپر نیچے بیٹھا اٹھا ہے، رکوع کیا ہے، سجود کیا ہے، اس کے بدن کو اس نے یوٹیلائز کیا ہے۔ بدن کی حرکت سے جو عبادت عمل میں آئی ہے وہ بدنی ہے، اس کو پہلے رکھا ہے کہ پہلے بندہ اعتقادی طور پر ٹھیک ہو، عملی طور پر ٹھیک ہو، بدنی طور پر ٹھیک ہو، اس کے بعد عبادت کی سچائی یا جھوٹائی کا دار و مدار اس کے مال خرچ کرنے سے پتہ چلے سچ مچ ہی مان لا یا صحیح، کیونکہ منافق کی عادت ہے، منافق سجدوں کا بہادر ہوتا ہے لیکن اگر نتنوں کا بال اس کا اکھیڑو پورے محلے کو درد ہونے لگ جاتا ہے۔ کنجوس مکھی چوس، نہ خود دے نہ دلائے، فذالک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین، اتنا کنجوس ہے، نہ خود دیتا ہے نہ دلاتا ہے۔ وہ ظالم اگر دے نہیں سکتا تو لوگوں کو تو اتنا کہتے کہ تم دے دو، چاہیے تو یہ کہ لما تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، اس سے بڑھ کر کیا اور مواخذے کی جگہ ہوگی کہ بندہ خود نہ کرے دوسروں کو کہے بہت اچھا کام ہے جنت ملتی ہے، وہ جنت ملتی ہے تو کیوں نہیں خریدتا؟ لما تقولون ما لا تفعلون، تم وہ کام لوگوں کو کیوں کہتے ہو جو خود نہیں کرتے ہو؟ اللہ کے نزدیک بڑے مواخذے والی بات ہے کہ تم لوگوں سے کہو خود نہ کرو۔ رب کہتا ہے یہ ایسا کنجوس ہے، نہ دیتا ہے نہ دلاتا ہے۔ زکوٰۃ اس پر واجب کر کے واضح کر دیا کہ اگر سچ مجھ اس نے نماز کو نماز سمجھ کے پڑھا ہے نا تو رائے مولا میں کچھ قربانی بھی دے گا، یہ نشانی ہے اس کی عبادت کے سچا نہیں ہے۔ سمجھو سخاوت کرنا کیوں ضروری ہے؟ یہ جو جمعے والے دن آپ کو تجربہ ہوتا ہے نا کہ پیسے لینے کے لیے آپ سبوں میں پھرتے ہیں تو آدمی 60 رکعت کی نیت اکٹھی کر لیتا ہے، تو یہ نماز کے سچا اور جھوٹا ہونے کا فرق ہے۔ پیسہ ہی صحیح، رائے مولا کچھ دو، آدمی اپنی ضرورتوں کو بھی پورا کرتا ہے، آدمی اپنی ضرورتوں کو ادھار لے کے بھی پورا کرتا ہے۔ اگر رائے مولا میں خرچ کرنے کو ضرورت ہے، وقت آ گیا ہے، ادھار لے کے بھی دے دو، بعد میں ادا کر دینا، ہو جائے گی بات۔ اس لیے اس کے بعد زکوٰۃ کا ذکر کیا، اس کے بعد صوم، بلکہ بعض محدثین نے ایسا کیا کہ صوم کا ذکر پہلے کیا ہے۔ کہا یہ کیوں؟ کہا ہر سال میں 30 مرتبہ یا 29 مرتبہ روزہ رکھا جاتا ہے۔ انہوں نے جو ریٹ شروع کیتا نا کہ ہر سال 29 روزے رہی کہ 30 وہ نہیں نکل، بڑا مزہ ہے۔ نمازی بھی ایڈے سیانے نا جدھر پہلو عید ہونی ہے واہ جنے نے پتر باغباں بھی خوش رہے راضی رہے سیاد بھی، کعبہ کا حج بھی اور گنگا کا اشنان بھی، تاکہ اللہ خوش رہے راضی رہے شیطان بھی، دونوں کام ہوتے چلے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ہر سال ماہ رمضان میں روزوں کی تعداد زیادہ ہے، زکوٰۃ کی تعداد کم ہے۔ وہ دونوں بدنی عبادتیں ہیں، لیکن اس کے بعد فطرانہ بھی واجب کیا
تاکہ یہ پتا چلے سچ مچ عبادت کو عبادت سمجھ کے کیا ہے کہ ٹھگی سمجھ کے کی ہے. سخاوت کرے گا تو پتہ چلے گا سچ مچ رب کو رب سمجھ کیسا کیا ہے. پھر زکات واجب. اس کے بعد حج کا ذکر کرتے ہیں. کیوں ایسا کرتے ہیں؟ کہ دراصل فرض ہوتے وقت بھی یہ چیزیں پہلے فرض ہوئی ہیں. نماز بھی پہلے فرض ہوئی ہے. نماز مکہ شریف میں فرض ہوئی ہے، اس وقت کوئی دوسری عبادت فرض نہیں تھی. پہلی عبادت جو فرض ہوئی ہے وہ نماز ہوئی ہے، اور باقی احکام زمین پر آئے ہیں. عرش معلیٰ پر جس کا حکم آیا ہے وہ نماز ہے. پھر روزے کا حکم آ کے مدینہ طیبہ میں ہوا ہے. زکوٰۃ کا حکم بھی وہی ہو گیا تھا. مگر یہ لطف کی ایک بات، اس پر آپ غور کریں گے تو اور مزہ آئے گا کہ جو ہے وَأَقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا سورہ مزمل شریف بالاتفاق مکہ شریف میں نازل ہوئی ہے. وَأَقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا اس کے تحت کہا کہ اس سے مراد زکوٰۃ ہے. نماز پڑھو اور اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دو. تو اگر زکوٰۃ وہاں فرض ہو گئی ہے تو یہ بتاؤ کہ اس کی کوئی پریسیڈنٹ کیوں نہیں ہے کہ کسی نے زکوٰۃ دی ہو. سیدہ خدیجہ کبریٰ حضور کی بارگاہ میں سونا چاندی اتنا ڈھیر کر دیا. حضرت صدیق اکبر راوی ہیں کہ میں سامنے بیٹھا ہوا تھا. اس وقت یہ نوٹوں کا سلسلہ نہیں تھا. یہ جس کو آپ نوٹ کہتے ہیں نا، یہ اس ملک میں جس وقت کے رومن امپائر کو زوال ہوا تھا اس کے بعد فیوڈل اقتدار میں آئے تھے. جب فیوڈلز کو زوال ہوا تھا تو بورژوا کمپنی نے اس کا چارج ٹیک اوور کیا تھا. یہ بحری ملا، تاجر، اہل صنعت اور اہل حرفت، ان لوگوں نے جب چارج لیا تو یہ سنارا ٹائپ بن گئے تھے. انہوں نے پھر چٹیں جاری کرنی شروع کی تھی. لوگوں کے پیسے لے کے جمع کرتے کہ ہم تمہارے مال کی حفاظت کریں گے اور ضرورت پڑے گا تو دیں گے. اور جب بار بار لینے کے لیے آتے ہیں، ایک تو ان کا مال لے کے رکھا ہوا ہے، دوسرا کہتے ہیں اس کا ٹیکس ہمیں دو کہ ہم تمہارے مال کی حفاظت کر رہے ہیں. ہاں جب مانگنے آتا کل ہی دیے تو آج پھر مانگنے آ گیا. اس کے لیے بوگس چٹیں انہوں نے جاری کرنی شروع کر دی کہ اس کو اتنے پیسے کا سودا دے دیا جائے اور اگر یہ نہیں ادا کرے گا تو ہم اتنے پیسے دینے کے پابند ہیں. یہ جو نوٹ پر لکھا ہوتا نا، حاملے حاضہ کے لیے میں 10 روپے کی ضمانت دیتا ہوں، 100 روپے کی ضمانت دیتا ہوں، یہ پاکستانی نوٹ پر دیکھا ہوگا نا. اس سے باقی نوٹوں پر بھی یوں لکھا ہوتا ہے. یہ اس زمانے میں نوٹ جاری ہوئے ہیں. سرکار کے دور میں کاغذ پر نوٹ نہیں تھے، اصل زر سونا اور چاندی یہی چلتے تھے. حضرت خدیجہ کبریٰ نے حضور کے سامنے مال ڈھیر کر دیا. صدیق اکبر راوی ہیں اس آیت کے تحت وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ نے کہا کہ حضرت صدیق اکبر کہتے ہیں میں سامنے بیٹھا ہوا، جب اتنا مال ان کے پاس تھا تو پھر زکوٰۃ کیوں نہیں دی؟ حضرت صدیق اکبر بڑے دولت مند تھے. زکوٰۃ مکہ شریف میں واجب ہو گئی تھی، زکوٰۃ کیوں نہیں دی؟ سنی تیرا مذہب سچا، اپنے مذہب کو سمجھ، رب نے فرض کر دی ہے. اگر نبی با اختیار نہ ہوتا تو مدینہ شریف آ کر اس پر عمل کیوں ہوتا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کو اس بات کا حق حاصل ہے کہ کسی حکم کو آج نافذ کرے یا آج سے چند سال بعد نافذ کرے. حکم آج آ گیا ہے، نبی کہے کوئی آدمی پابند نہیں ہے. کسی لائبلٹی سے کسی کو ایگزمپٹ کر دے نبی کے اختیار میں ہے. جیسا کہ ایک صحابی آ کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کلمہ پڑھتا ہوں، مسلمان ہوں، لیکن مجھ سے 5 نمازیں یا رسول اللہ مجھ سے نہیں پڑھی جاتی، کوئی مہربانی کرے میرے ساتھ. وہ کتنی پڑھی سکوں جی میں زیادہ سے زیادہ 3 پڑھی سکتا، ہمارے کو پوری 5 نہیں پڑھ. انہوں نے کہا چل یار تو 3 ہی پڑھیا کر، تو 5 لکھیں گے. تو اگر نبی با اختیار نہ ہوتا تو کسی کو 5 نمازوں سے ایگزمپٹ کیسے کرتا؟ معلوم ہے نبی کو اختیار ہے. زکوٰۃ فرض مکے میں ہوئی ہے لیکن مدینہ طیبہ میں آ کر کے اس پر عمل درآمد شروع ہوا ہے. اب زکوٰۃ کا ذکر اس کے بعد آیا تو اس کے بعد ماہ رمضان شریف میں روزے بھی، یہ دوسرے سال ہجرت میں جب بدر کی جنگ ہوئی اس وقت تو اتنے معاملات اتنی دیر تک کھٹائی میں کیوں پڑے رہے؟ کہ پہلے عقیدہ ٹھیک کر لو بعد میں عمل کی درستی. عقیدہ غلط ہو تو ایسا ہے جیسا کہ ساتھ ساتھ وضو توڑتا جائے اوپر سے کرتا جائے. اگر ایسے وضو 200 مرتبہ بھی کرے تو کتنے وضو بنیں گے؟ ایک بھی نہیں بنے گا. عقیدہ صحیح ہے تو عمل کی کچھ قیمت ہے، عقیدہ غلط ہے تو عمل غلط. اس کے بعد حج کا ذکر کیا، کیوں کہ اس میں ڈیویلٹی ہے، اس میں ڈپلیکیشن ہے، اس کے اندر بدن بھی انوالو ہے
اور پیسہ بھی انوالو ہے، مالی اور بدنی دونوں طرح کی عبادتیں اکٹھی ہوئی ہیں، اس لیے اس کے بعد فرض ہوا ہے۔ اور فرضیت کس سے ثابت ہے؟ للہ علی الناس، لفظ علی الناس سے اس کی فرضیت ثابت ہے۔ یہ کس پر ہے؟ من استطاع الیہ سبیلا۔ اب اس میں تاکید ہے بڑی، علی الناس میں معنی تو واضح ہو گئے تھے، پھر من جو ہے قواعد عربیہ کے مطابق، جس کو انگریزی میں آپ اپوزیٹو کہیں، اپوزیٹو، یہ وہ ہے بدل مبدل منو کی ترکیب، اس کو عربی زبان میں کہتے ہیں۔ جس وقت بات میں ابہام ہو، ایمبیگوئٹی ہو، بات پوری طرح واضح نہ ہو، تو بات کی وضاحت کے لیے پھر آپ ایک اور نام لگا لیں۔ میں کہا آج وہ بیوقوف آیا تھا مجھے سمجھانے کے لیے، زید، لیکن آپ کو نہیں پتا کہ وہ بیوقوف کون ہے، تو بات کرنے والا بعد میں اس کا نام لے لیتا ہے، اس کو کہتے ہیں بدل مبدل منہو کی ترکیب۔ الناس پہلے کہہ کے من بعد میں کہا، یعنی جو مراد الناس سے ہے وہی مراد من سے ہے، کہ آج فرض ہے کن پر؟ من استطاع الیہ سبیلا، جس کے پاس اس کی طرف جانے کے راستے کی استطاعت ہے۔ ایک تاکید بدل مبدل منہو کی، یہ بھی تاکیدات کے لیے عربی زبان میں بدل ہوئی، یعنی بات کو emphasize کرنا، بات کے اندر زور پیدا کرنا، شدت پیدا کرنا۔ بدل مبدل منہو کی ترکیب عربی زبان میں تاکید کے لیے آتی ہے۔ ایک الناس میں ابہام ہے اور من میں ایضاح ہے، یعنی اس میں بات میں کنفیوژن ہے اور اس میں کلیئرٹی ہے، کنفیوژن کے بعد کلیئرٹی، اس کا مقصد بھی تاکید ہوتا ہے۔ اور پہلی بات جو ہے وہ جنبل طریقے سے کی، بعد میں پوری ترتیب کے ساتھ کی، تو اس طرح بے ترتیب بات کو بعد میں ترتیب دے کے سوار کے بات کرنا، یہ بھی اس قسم تاکیدات ہے۔ تو کئی قسم کی تاکیدیں ملا کے رب نے بات کی کہ یہ اس طرح کا فرض ہے کہ فرض 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 ہے۔ اس پر یہ سوال ہے کہ آج تو مومنوں پر فرض ہے، الناس کیوں کہا؟ الناس تو ایک مشترکہ کھاتا ہے، بات سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ تو الناس کہنے کی بجائے المومنین کہتے تو بات زیادہ واضح ہوتی، کہ اس کا فرق در اصل یہ ہے کہ المومنین کے بولنے میں فرشتے بھی شامل ہیں، ایمان لانے والوں میں فرشتے بھی شامل ہیں، تو المومنین کہتے تو فرشتے بھی مراد ہوتے، حالانکہ فرشتوں پر حج فرض نہیں ہے۔ بھائی بات سمجھ میں؟ اس لیے لفظ الناس کہا ہے۔ اور مومنین میں جنات بھی شامل ہیں، جنات پر حج فرض نہیں ہے، اس لیے الناس کہا۔ بات سمجھ میں آئیے؟ اہل علم نے کیا کیا تحقیق کی ہے کہ اس کی اور مسئلہ یہ ہے کہ الناس سے مراد مومنوں سے عام ہے، یعنی اس امت کے لوگوں سے عام معنی ہے۔ عام معنی کا فائدہ کیا ہے؟ کہ چونکہ یہ حج سابقہ امتوں کے لیے بھی فرض تھا، آدم علیہ السلام سے لے کر اس کی فرضیت چلی آ رہی ہے، آدم علیہ السلام سے لے کر کہ تا حضور علیہ السلام سب پر حج فرض تھا، تو رب کریم نے کہا الناس سے لوگوں پر فرض ہے، یعنی اس سے مراد صرف نبی پاک کے غلام ہی مراد نہیں ہے، بلکہ پہلے جو گزرے ہیں ان پر بھی فرض۔ کیا نتیجہ نکلا؟ کہا کہ یہ اختلافی مسئلہ، یہ اختلافی مسئلہ، یہ فلاں جماعت کرتی، یہ فلاں جماعت کرتی۔ رب کہتا ہے اس میں کسی کو بھی اختلاف نہیں ہے۔ کس بات میں؟ کہ کسی جگہ کو مقدس قرار دیا جائے تو لوگ ہزاروں میل کا فاصلہ طے کر کے وہاں جائیں، وہاں گود پھیلائیں، رب سے مانگیں۔ لیکن جناب یہ جو کہتے ہیں خدا حاضر و ناظر ہے، خدا سے کیوں نہیں مانگتے ہو؟ بغداد شریف کیوں جاتے ہو؟ اجمیر شریف کیوں جاتے ہو؟ مدینہ شریف کیوں جاتے ہو؟ اسی میں سوال ہے مکہ شریف کیوں جاتے ہو؟ اور یہ مکہ شریف کعبہ شریف ہے، کعبہ شریف میں رب رہتا ہے؟ رب تو جگہ سے پاک ہے، زمان سے پاک ہے، مکان سے پاک ہے، تو زمان و مکان سے جب وہ پاک ہے تو پھر اس جگہ کیا رکھا ہے؟ کہا وہ نبی نے ایک جگہ بنائی تھی، نبی کے ہاتھ لگے تھے، اور اللہ کے بندے
نبی کے فقط ہاتھ لگنے سے اگر اس میں یہ عزت آ گئی تو نبی کا جہاں مستقل ڈیرا ہے اس کے بارے میں میری کیا رائے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت و جماعت، حضرت قبلہ مفکر اسلام۔ اسی لیے رومی اثر کہتے ہیں حضرت علامہ اقبال مرحوم، خاک طیبہ از دو عالم خوشترست، اے خنک شہر کے درویل دل برست۔ کہتے ہیں کہ مدینہ طیبہ کی مٹی دونوں جہان سے افضل ہے، کتنا مبارک وہ مقام ہے جسے کہ محبوب کے ڈیرے ہیں۔ ایک مرتبہ پتھروں کو ہاتھ لگایا تو کل کائنات میں بسنے والی انسانیت پر حج فرض ہو گیا۔ اب حج کا معنی اس جگہ جاننا پڑے گا کہ حج کہتے کسے؟ حج کے معنی ایک مخصوص ارادہ کرنا، کسی مخصوص مقام پر جانے کے لیے مخصوص وقت میں اور عزت و تکریم کے ارادے سے، سمجھے بات؟ ارادہ کرنا ایک بات، مخصوص ارادے سے، یہ فصلیں ہیں اس کی، جو ارادے کی کئی قسمیں ہیں نا، اب یہ جدا، یہ فصلیں ہیں جو جدا کر کے نا، جس کو ڈیفرنشا انگریزی میں کہتے ہیں، لاجک کی زبان میں اس کو ڈیفرنشا کہتے ہیں، جو تمیز دیتا ہے کہ باقی جتنے بھی اس کے اندر پرٹیکولرز ہیں، جزیات ہیں، ان کو جدا کر کے نا تو خاص جو اصل مقصد ہے اس پر وہ لے آئے گا۔ ارادہ کرنا، مخصوص ارادہ کرنا، کسی مخصوص جگہ پر جانے کے لیے۔ اب جدھر جدھر جانے آنے کے ارادے، کوئی کام کرنے کے، کھانے پینے کے سب ارادے نکل گئے، جانے کا ارادہ، لیکن جب جانے کا ارادہ تو پھر منڈی مارکیٹ کسی کے اتفاق سے جانا، شادی پر جانا، موت پر جانا، کا مخصوص مقام پر جانا، کسی خاص مقام۔ اب مقام پر جانے کا نام ہوا، پھر یہ کہ خاص وقت میں، مطلب عام وقتوں کا جانا آنا، جیسا روزانہ آپ کام پر جاتے ہیں آتے ہیں، اور کہ آنچن سانچن میں، جس کو اردو میں نیوتا بھی کہتے ہیں، آنچن سانچن یہ دلی کے مقامی لوگوں کی زبان تھی، آنچن سانچن، پانجی جانجی جس کو کہتے ہو آپ، پانجی، اس کے لیے صحیح لفظ ہے نیوتا۔ نیوتا ہمارے سب اللہ کی ایک خاص بحث ہے، وہ کسی دوسرے وقت میں عرض کروں گا، اصل میں صحیح لفظ اس کے لیے نیوتا ہے۔ تو نیوتے کے طور پر بھی آپ لوگ آتے جاتے، کہا وہ مراد نہیں، ایڈا پانجی جانجی نے طور پر جانا آنا نا، وہ نہیں مراد، سونے نہیں چاہیے پر جانا، مخصوص مقام پر جانا، خاص وقت میں جانا، اور کس ارادے سے جانا؟ تعظیم دینے کے لیے، عزت کرنے کے لیے، وہاں عزت کرانے کے لیے کہ ہم بہت بڑے بزرگ ہیں۔ مڑی ایسی تو خامدہ کی روٹی نہ پکائی دینے کہ میں تم بڑی بزرگ ہوئی گی، ہوں ہمارے کو کپڑے دھوانا ہے۔ عزت دینے کے لیے جانا ہے، عزت کرنے کے لیے جانا ہے، عزت کرانے کے لیے نہیں جانا۔ جلے مائیاں مڑی دسنے لانے اساں گئی ہیں، اساں گئے سے ہوں، اساں آئے سے ہوں، کتنے بندے سے ہوں، کلو کلی کی اساں، سمجھو؟ اب باتیں سمجھ میں آگئی؟ حج کے معنی ایک مخصوص ارادہ، کسی خاص جگہ پر جانے کا، کسی خاص وقت میں، اور وہاں سے برکت حاصل کرنے اور اس کو عزت دینے کے لیے، یہ احکام شرع کے اندر اس کے معنی ہے۔ اب جناب جس یہ باتیں ثابت ہو گئی تو اب حج کے ارادے سے ایک شخص روانہ ہونا چاہتا ہے، اس سے پوچھتے ہیں کہ میاں کیا کرنا ہے وہاں؟ اس میں لکھا علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ نے البنایا فی شرح الہدایہ کے اندر، وہ کہتے ہیں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام خود اپنے ہاتھ سے کعبہ شریف بنایا تھا، تو شام سے پا پیادہ ننگے پاؤں حج کرنے کے لیے متعدد مرتبہ گئے۔ وہ جو آپ دیکھتے ہیں بعض جگہ مرشد خانے پر لوگ جوتے اتار کے جاتے ہیں، اس کی یہ ثبوت ہے۔
ننگے پاؤں سر سے ننگے ہو کر عاجزی کے لیے، عاجزی کی غرض سے سر ننگا کرے تو ثواب ہے، اور اگر تکبر کی غرض سے کرے تو عذاب ہے۔ اب یہ دو بزرگ شخصیتیں وہاں گئی ہیں حج کرنے کے لیے، لیکن ننگے پاؤں ننگے سر خدا کو اتنی ادا پسند آ گئی، کہا آئندہ سر ننگا ہی رکھنا ہے، پاؤں پورا ننگا نہیں رکھ سکتے تو اکثر ننگا رکھنا ہے۔ اب اس پر وہ جو اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ بندگان خدا کی ادائیں عبادت ہیں، یہ بات آپ ذہن میں رکھیں۔ اب دیکھیں کہ ہر سال جب حج آئے گا تو آپ کا یہ عقیدہ نکھر نکھر کے جس سے 14ویں رات کا چاند آتا ہے نا، اس کے چہرے پر بھی داغ ہوتا ہے، مگر آپ کے عقیدے کا چہرہ بے داغ ہے۔ جناب اب وہ جا رہا ہے حج کرنے کے لیے۔ میں پوچھتا ہوں کہ حضرت آدم علیہ السلام کے حج میں پہلا حج تو انسانوں نے انہوں نے کیا ہے نا، جب وہ حج کرنے کے لیے گئے تو فرشتوں نے ان سے ملاقات کی، فرشتوں نے ملاقات کی، انہوں نے کہا کہ کئی ہزار برس پہلے ہم نے اس گھر کا حج کیا ہے، وہ جب گھر بنا ہی نہیں تھا تو حج کیا کیا ہے؟ خیر رب نے پروگرام کو واقف سے اساں پتہ سا کہ کدے سونیاں سرکاراں اتھے ایسن اساں کہ او ویلا اتھے چیر پیا ہونا، چلو جڑا ٹائم لبنا نا اتھے پھری سی ہے، ہاں جی سونیاں نے کاغذاں چ اساں ایک پروگرام لکھیا گیا ہے کہ آرڈر ہونے کو پہلے آج بھی جب انہوں پر فرض نہیں دیتے اس لئے کتا فرض ہویا اسی مگر تمہیں فرض نہیں پر اجازت تھے ہی نا سونیاں سرکاراں نے جا وہ عرش الہی کل بہنے علیو تسوں کل پوچھنے ہیں یہ رہا اتھا کیڑی چیز سی جڑی نہیں لبی دیتے آئے ہو انہوں نے کہا ہوتا سونیاں نے ہاتھ تنی سے لگے نا وہ اساں آپوں عرش الہی آپوں تیار کی دسا اے سونیاں تیار کرنا ہے تیار کیتا نہیں بس سونیاں نے ہاتھ سے تے لگنے آ رہے مقام بندگی دے کر نلو شان خدا بندی بندے کا بھی مقام کتنا عظیم ہے۔ آدم علیہ السلام سے پہلی ملاقات تو کیا ان کے زمانے میں پاؤں کو ننگا رکھنا سر کو ننگا رکھنا ضروری تھا؟ نہیں ضروری تھا، ذمہ داری سے کہتا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ حج کے ارکان میں سے نہیں ہے، پھر یہ سر کو ننگا رکھنا کیوں ضروری ہوا؟ کہا حضرت اسماعیل اور حضرت ابراہیم جنہوں نے دوبارہ کعبے کو تعمیر کیا تھا ان کی ادا تھی، تو محبت والوں کی ادائیں یاد رہتی۔ یارا اسریاں کی دے گل نہیں پتہ ہونے لگی، لیکن تساں جڑے سنگیتیاں پترا لے تساں کول پوچھنا کڑی جاکت نکیا ہونے جے ٹوڑے کی چچا ہی آخنا رہا تو تساں بڑھا ہوئی تے بھی آخنا او چچا تیاری جرا کھائی کے یہ تمہیں لاڈا ہے نا جملہ اسی نہ اسی اس کی کہتے ڈکشنری پر تک تو کوئی لفظ ہی نہیں ہے، لیکن پیاری ڈکشنری پر ہے کہ نہیں؟ سر سے ننگا ہونا کون سا حسن ہے؟ بال بکھرے ہوئے ہیں، پاؤں سے ننگا ہونا کون سا حسن ہے؟ لیکن ایک کی محبت کی ادا ہے، رب کو پسند آ گئی ہے، رب اپنے عبادت کے سلیبس میں اس کو داخل کر لیا ہے کہ جو اس ادا سے نہیں آئے گا ہم اس کا آنا ہی شمار کریں گے۔ پتہ چلا نا کہ بندگان خدا کی ادائیں عبادت ہیں، بات سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے؟ اب ان کو کہنا کہ وہ بے قیمت ہیں نہیں، آج بھی اللہ کا بندہ بندہ ہے، ہاں آج بھی بندگان خدا کی عزت کرو، آج بھی اللہ اللہ کرنے والے لوگوں کی عزت کرو، آج بھی نبی پاک علیہ السلام کے عاشقوں کا احترام کرو۔ یہ قافلہ قیامت تک چلتا چلا جائے گا۔ یہ بات پتہ چلی کہ نہ چلی جب آدم علیہ السلام کے دور میں سر کا ننگا کرنا، اب جتنے بھی حاجی لوگ جاتے ہو خواتین کے ساتھ جتنے بھی مرد ہیں سب ننگے سر جاتے ہو کہ نہیں؟ یہ کلا ولا اسد باندھتے ہو، ٹوپی باندھتے ہو، اور اگر بادشاہ وقت ہو تو اس کو اپنا تاج رکھنے کی اجازت ہے؟ اگر کوئی کنگ کمیشن آفیسر ہو تو پی کیپ اس کو پہننے کی اجازت ہے؟ مولانا کو اپنا امامہ پہننے کی اجازت ہے؟ کسی اور بزرگ کو دستار خلافت وہاں پہننے کی اجازت ہے؟ اور کیوں اجازت رہی؟ کہ یہ بڑا بزرگ آدمی ہے کبھی سر ننگے اور کوئی سفر نہیں کرتا؟ کہا نہیں، آج عشق کی منڈی میں آیا ہوا ہے، دیکھ عشق کی دنیا میں کیا ریٹ ہے، عشق کی دنیا میں ریٹ ہے، محبوب سے پیار کرنے والے
عاشق جس راستے سے جن اداؤں سے گزرے ہیں وہ ادائیں بنا کے گزر تاکہ تیری عبادت کسی نتیجے پر پہنچے. یہ وجہ ہے کہ آج تک لوگ اللہ کی نقلیں اتارتے آئے ہیں. بندہ اچھا دیکھنا ہے، اللہ اور اس کے رسول کا فرمان بردار دیکھنا ہے، کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ پر عمل کرنے والا دیکھنا ہے، پھر اس کے عشق اور محبت کی ادائیں بنانی ہیں. حضرت امام قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ معابر الدنیا کے اندر لکھا، کہا کہ یہ 3 رکعتیں جو شام کی ہیں، فرض کے 3 رکعتوں کی اس کے سوا کوئی مثال نہیں. یہ کیا قصہ ہے؟ کہتے ہیں دراصل یہ قصہ یوں ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے 4 رکعتیں شام کے وقت نیت کی، لیکن ذکر الہی ان کا اپنا ایسا ذوق تھا کہ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، ہم نے ان کے ہاتھ میں لوہے کو مام کر دیا، اور جب ذکر کرتا تھا تو پہاڑ بھی گونج اٹھتے، پہاڑ بھی ذکر الہی کرتے. حتیٰ کہ شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ لکھتے ہیں اپنی مدارج النبوت کے اندر، افرادے کہ جنت کے اندر اہل جنت ہوں گے، رب کریم فرمائیں گے کہ جنت کی نعمتوں کے مقابلے میں ایک زیادہ لذیذ چیز تم پر پیش نہ کروں. مولا کریم تو پیش کرے، ہمیں کوئی انکار نہیں، لیکن یہ بات ہمارا دماغ تو نہیں تسلیم کرتا کہ جنت کی لذتوں سے بھی زیادہ کوئی لذیذ چیز ہے. لیکن چونکہ تو خدا ہے اس لیے بغیر سوچ بچار کے تیری بات پر ایمان لاتے ہیں کہ کوئی لذیذ چیز ہو سکتی ہے، لیکن مہربانی فرما کے جلدی دکھا وہ کیا چیز ہے. حضرت داؤد علیہ السلام کی ڈیوٹی لگے گی کہ اے داؤد آج وہی حق ہو کے نعرے جو پہاڑوں کے دامنوں میں بیٹھ کے تو لگاتا تھا اور پہاڑ رقص کرتے تھے، آج وہی ذکر اللہ چھیڑ. اے ابر کرم پھر جوش میں آ، پھر چھیڑ دے ساز اللہ. اے ابر کرم پھر جوش میں آ، پھر چھیڑ دے ساز اللہ، پھر چھیڑ دے ساز اللہ. جو جنت کی نعمتیں ان کے سامنے پڑی ہوئی ہوں گی ان سے دستبردار ہو جائیں گے، کہیں گے واقعی مولا کریم تو تیرے ذکر میں لذت ہے. اس داؤد علیہ السلام کی خاص طور پر کیوں ڈیوٹی لگے گی؟ اس کا مطلب حسن صوت بھی، آواز کا پیارا ہونا بھی خدا کی کوئی نعمت ہے. آپ کی آواز معجزہ تھی، معجزے کے طور پر وہ چیز دی جاتی ہے جو سچ مچ کمال ہو. اگر وہ کمال نہ ہوتا تو حضرت داؤد علیہ السلام کو نہ دیا جاتا. لیکن وہ تو چپ کر جائیں گے کہ مولا کریم یہ جنت کی فضائیں سونی سونی سی لگ رہی ہیں. اے ابر کرم پھر جوش میں آ، پھر چھیڑ دے ساز اللہ. ایک درویش اللہ اللہ کرنے والا جب گرم اور نرم بستر میں موسم سرما میں سو رہا ہوتا ہے اور موسم گرما میں اے سی لگا ہوا ہوتا ہے، فضا ٹھنڈی ہو رہی ہوتی ہے، اس وقت فضائیں تھپکیاں دے دے کے سلا رہی ہوتی ہیں، لیکن عشق اس کا کہتا ہے کہ اے ابر کرم پھر جوش میں آ، پھر چھیڑ دے ساز اللہ. اسی ذوق میں لگے ہوئے تھے کہ 4 رکعتوں کو چھوڑ کے 3 پر ہی سلام پھیر دیا. نیت 4 کی ہوئی تھی، سلام تیسری پر پھیر دیا. کہا داؤد جس ذوق کے عالم میں تم بھولے ہو نا، یہ تیری بھول قیامت تک ذوق کی یاد کر رہے ہیں. نہ ہاتھ ہے لگام پر نہ پا ہے رکاب. کبھی محبت پر وہ وقت آتا ہے ایسا استغراق ہے مجھ کو میری خبر نہیں. عالم مستی میں تم نے 1 رکعت چھوڑی، ہمارے کاغذات میں نہیں چھوڑی. اب ان کی ادا جناب عبادت بن گئی کہ نہ بن گئی؟ ثواب 4 کا پڑھتا 3 ہے. اور بات کیا ہے؟ ایک بندہ خدا کی ادا ہے، وہ ادا قیامت تک یادگار رہے گی. کہا بھولا تو تو ہے پر عالم ذوق میں بھولا ہے. میرے ذوق اور میرے پیار میں تو بھول گیا کہ کتنی بڑی تھی. ہاں ایسا استغراق ہے مجھ کو میری خبر نہیں. رومی تبریزی رحمۃ اللہ علیہ سے ملنے گئے، راستے میں جاتے جاتے تبریز سے ہی آگے نکلنے لگے تو ساربان سے کہتے ہیں یار ایسا لگ رہا ہے کہ تبریز ہے، لیکن کسی ایسے ذوق کے عالم میں ہیں، نہ یہ پتا ہے دن ہے کہ رات ہے، نہ یہ پتا کہ منہ کس طرف ہے. صرف اتنی بات کہتے ہیں ساربانا
بار بخشازوشتران شہر محبوب بست کوئے دل بران. کہتے دیواروں سے بو آ رہی ہے تبریزی کی، مکانوں کے طریقے سے نہیں پہچان ہو رہی کہ یہ تبریز ہے، بوئے یار سے پتہ چل رہا ہے. آج اس پیار کی یادگار ہے کہ کبھی کوئی ننگے سر گیا، ننگے پاؤں گیا. چل سارا پاؤں ننگا نہیں کر سکتا، مجبوری ہے تو پاؤں کی اکثریت کو ننگا رکھ، سر کو مکمل طور پر ننگا رکھ. کیوں کہ حج تو کرنے جا رہا ہے. آدم علیہ السلام کے زمانے میں یہ پابندی نہیں تھی، پر جو محبوبوں کی ادائیں بیچ میں شامل ہوتے جاتی ہیں اس پر اضافہ ہوتا جاتا ہے. آئندہ جو اور اس کا مزید وضاحت کریں گے. اب میں قاری صاحب کی خدمت عالیہ میں گزارش کرتا ہوں کہ وہ آذان فرمائیں. سمجھنے والی پہلی یہ بات ہے کہ جبریل کو سرکار نے پہچانا کہ نہیں. بھائی حج کر کے دکھا، نہیں ہوتا نا تو میرا مذہب تو ثابت ہے تیرے اپنے عمل سے. پیسے تو خرچ کر، مذہب میرا ثابت کر.